صاحب ایک چیज़ आपसे जानना चाहूँगा। जिस तरह से एक अफ़वाह ये भी है कि सुन्नी कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको सुन्नी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो दूसरे धर्मों से, हिंदू धर्म से या बाकी मज़ाहिब से जो है मुस्लिम कम्युनिटी जो मतलब जो है उन्होंने अपनाया होता है, इसलिए उनको सुन्नी मुस्लिम्स कहा जाता है। इसमें हकीकत क्या है? बात करें हम जिस तरह से मुस्लिम कम्युनिटी की अगर बात करें हम, शिया और सुन्नी क्या फ़र्क है इसमें? देखिए, शिया और सुन्नी दो ताबीर है, दोनों आखिरी नबी की उम्मत है। मुहर्रम का एक दिन जो रहता है जिसमें खून निकाला जाता है अपना, उसका क्या विशेष कारण रहता है? उसके पीछे की क्या वजूहत रहती जिस हैं? तरह जिस तरह से दुनिया में जिस तरह से तब्दीली आ रही है लगातार, तो कितना लोग जो हैं अपने मज़हब की ओर जो है झुक रहे हैं, मज़हब को मान रहे हैं? क्या तब्दीलियाँ देखने को मिली आज की नौजवान पीढ़ी में? देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूँ अरफाज़ अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना सैयद गुलाम हुसैन रिजवी साहब, ईरान कल्चर हाउस दिल्ली। सर स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। मौलाना साहब अगर बात करें हम मुहर्रम की, बहुत सारे लोग हैं जो मुहर्रम के बारे में पूरी जानकारी नहीं रखते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मुहर्रम के बारे में, थोड़ा सा आप हमारे व्यूअर्स को जानकारी दें, मुहर्रम आखिर है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक कैलेंडर के एतबार से मुहर्रम साल का महीने के एतबार से पहला महीना है। जी। यानी जब अरबिक कैलेंडर शुरू होता है तो पहले महीने का नाम मुहर्रम है। इसके मुहर्रम के नाम की जो मेन वजह है, मुहर्रम जैसा लफ्ज़ है, इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा महीना है कि जिसमें इस्लाम से पहले भी जंग करना, झगड़ा करना, मारपीट करना, लड़ाई करना हराम था। ज़माने जाहिलियत जो पैगंबर के ऐलान रिसालत से पहले का ज़माना कहलाता है, उसमें वो लोग भी जो कि मुसलमान नहीं थे, दौरान जाहिलियत से ताल्लुक़ रखते थे, मगर 4 महीने में जंग करना जायज़ नहीं मानते थे। उनमें से एक महीना मुहर्रम है और बकिया महीनों में ये महीना जो ज़िक़ादतुल हराम है, ज़िलहज्जतुल हराम है और मुहर्रमुल हराम है और चौथा महीना रजब है। ये 4 महीने ऐसे हैं इस्लामिक कैलेंडर में जिसमें दौरान जाहिलियत उससे पहले भी लोग जंग व जदाल नहीं करते थे। और इसका एक दूसरा माना है कि इस महीने में लोग एहतराम करते थे। मुहर्रम यानी जिसका एहतराम किया जाए, जिसकी हुर्मत रखी जाए। इसीलिए ये महीना बहुत मुक़द्दस महीना समझा जाता था। ल तो इस्लामिक नुक्ते नज़र से, इस्लामिक कैलेंडर के एतबार से मुहर्रम साल का पहला महीना है, एक। दूसरी बात ये है कि इस महीने की 10 तारीख़ को यानी 10 मुहर्रम सन जो है 61 हिजरी, ये तकरीबन आज से 1380 साल पहले पैगंबर के नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को उनके असहाब के साथ, उनके जो है कुनबे के साथ सरज़मीन करबला में 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद किया गया। इसलिए तमाम मुसलमान और तमाम जो है वो लोग जो कि इंसानियत को पसंद करते हैं, बशरियत दोस्त हैं, हक़ पसंद हैं, वो मुहर्रम के दिनों में इमाम हुसैन की याद मनाते हैं। तो मुहर्रम की ये सूरत हाल है। साहब अगर बात करें हम जिस तरह से मुहर्रम के दिनों में, मुहर्रम का एक दिन जो रहता है जिसमें खून निकाला जाता है अपना, उसका क्या विशेष कारण रहता है? उसके पीछे की क्या वजूहत रहती हैं? अच्छा सवाल आपने किया है। देखिए, खून देना बहुत मुक़द्दस अमल है। अगर किसी के खून से किसी की ज़िंदगी बचती है, अगर किसी के खून से किसी को सपोर्ट मिलता है, तो ये बेहतरीन इंसानी और अखलाकी काम है। माह मुहर्रम में कुछ लोगों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अक़ीदत और मोहब्बत में ये रविश अपनाई कि मेरे मौला ज़ख्मी हुए और हम मौला के बचाने के वक़्त हम थे नहीं। मौला बहुत तकलीफ़ में थे। उस ज़ख्म का या उस दर्द के एहसास के लिए कुछ लोगों ने ये अमल ज़रूर शुरू किया था, लेकिन ये उलमा जब हमारे इसकी तायीद नहीं करते, उलमा की हमारे नसीहत ये है कि बजाय ब्लड को अपने ज़मीन पे गिराने के, बदन को ज़ख्मी करने के, ख़ुद को तकलीफ़ पहुँचाने के, इमाम हुसैन के नाम पर आएँ, बेहतरीन इंसानी खिदमत का मुज़ाहरा करें और आके हम खून दें। हमने सुना है कि जम्मू में भी अंजुमन इमामिया की जानिब से ब्लड डोनेशन का भी प्रोग्राम होता है और पूरे हिंदुस्तान में आप देखेंगे कि रोज़े आशूर लोग बेनाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ब्लड डोनेशन करते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं और एक बड़े पैमाने पे दुनिया में रोज़े आशूर, जिसको आप अगर यूनिट के एतबार से हिसाब करना चाहें तो शायद हिसाब करना, काउंट करना मुश्किल हो। इंटरनेशनल लेवल पे लोग अब इस बहरहाल मुतवज्जि हो रहे हैं। कल तक हमारे उलमा ने जब मुखालफत नहीं की थी, लोग अक़ीदत में इमाम हुसैन के काम करते थे और जो लोग मुतवज्जि हो गए हैं,
وہ اسے چھوڑ رہے ہیں۔ اور دیکھیے جب کسی چیز کی کسی عادت ہو جاتی ہے تو اسے چھوڑنے میں بھی وقت لگتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے جوان اس حکمت کو سمجھیں گے اور امام حسین کی محبت میں جو خون ان کا زمین کی طرف جاتا ہے، زمین میں نہ جا کر انسانیت کی خدمت کا سبب بن جائے تو ہم سب کے لیے جو ہے قابل رشک ہوگا۔ سر جس طرح سے دنیا میں جس طرح سے تبدیلی آ رہی ہے لگاتار، تو کتنا لوگ جو ہیں اپنے مذہب کی اور جو ہے جھک رہے ہیں، مذہب کو مان رہے ہیں، کیا تبدیلیاں دیکھنے کو مل رہی آج کی نوجوان پیڑھی میں؟ دیکھیے جیسے جیسے زمانہ ترقی کر رہا ہے اور لوگ آزاد خیال ہوتے جا رہے ہیں، جہاں آزاد خیالی بھی زندگی کا ایک حصہ ہے، وہیں مذہب کی طرف رجحان رکھنے والا ذہن بھی بہت تیزی سے آگے آ رہا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ دنیا میں آزادی کی کوئی سیما نہیں ہے، اور ایک دوسرے کی سبقت میں انسان انسانیت کے دائرے سے نکل کر حیوانیت کی طرف بڑھتا جا رہا ہے۔ اسی لیے جن کے شعور بیدار ہیں، جن کے ضمیر زندہ ہیں، جن کا ذہن صحیح طریقے سے کام کر رہا ہے، جن کے پاس اچھی تربیت ملی ہے، وہ قطعاً اس راستے کو اپنانا پسند نہیں کرتے ہیں۔ اسی لیے دیکھا ہم نے کہ اس دور میں جہاں کچھ طبقہ تیزی سے اپنے کلچر کو، اپنی سوسائٹی کو، اپنی سنسکرتی کو خیرباد کر کے دوسرے راستے پہ جا رہا ہے، وہیں کہیں شدت سے جوانوں کا ایک بڑا طبقہ مذہب کی طرف راغب ہو رہا ہے۔ اچھا، رغبت کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ جیسے ایران کے انقلاب نے دنیا میں مسلمان جوانوں، خاص طور سے شیعہ بچوں میں اور دنیا میں مسلمان جوانوں میں ایک جوش بھرا، اور کافی جوانوں کی تعداد دکھتی ہے کہ اس انقلاب کے بعد تیزی سے اپنے مذہب کی طرف، نماز گاہوں کی طرف، عبادت گاہوں کی طرف، مساجد کی طرف تیزی سے آئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا عمل جو ہمارے ذہنوں کو بیدار کرے اور اس کے بینیفٹس جوان محسوس کر لیں تو مذہب سے رغبت اور تیزی سے بڑھ جاتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عزاداری امام حسین علیہ السلام ذہنوں کو بیدار کرنے کے لیے اور مذہب سے جوڑنے کے لیے بہترین وسیلہ ہے، لیکن اگر اس بیچ کسی کا کیریکٹر ہمارے ذہنوں کو بیدار کرنے کا ذریعہ بن جائے اور ایک پریکٹیکل آف ویو سے ایک لائف دے دے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اپنی ایک رسپیکٹ محسوس ہوتی ہے مذہب کو لے کر، عمل کو لے کر، دین کو لے کر، تو جوان تیزی سے جو ہے وہ مذہب کی طرف آتا ہے۔ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں دنیا بہت آزاد خیال اور رنگین ہو رہی ہے، وہیں اکثر جوانوں کا طبقہ مذہب سے بہت وابستہ بھی ہو رہا ہے۔ مولانا صاحب اگر بات کریں ہم جس طرح سے مسلم کمیونٹی کی اگر بات کریں ہم، شیعہ اور سنی، کیا فرق ہے اس میں؟ دیکھیے شیعہ اور سنی دو تعبیر ہے، دونوں آخری نبی کی امت ہیں، دونوں کا قرآن پر عقیدہ ہے، دونوں قیامت پر عقیدہ رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب شیعہ اور سنی دو بھائی ہیں جن کے لیے دو تعبیر استعمال ہوئی ہے، ایک کو شیعہ کہا گیا، ایک کو سنی کہا گیا۔ دونوں کا مذہب اسلام ہے، بالکل۔ دونوں کے نزدیک آسمانی کتاب قرآن ہے، دونوں کے نزدیک آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، دونوں کو قیامت پہ عقیدہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ شیعہ سنی دو نظریات ہیں، یعنی وے آف دا اسلامک لائف، اسلامک لائف کیسے ہونا چاہیے اس کا راستہ۔ کچھ لوگوں نے پیغمبر کی زندگی کے بعد اپنے لیے جو آئیڈیل چنا اصحاب کو، اور کہا کہ پیغمبر کے بعد اسلام کو بہتر طریقے سے جن سے لیا جا سکتا ہے وہ اصحاب ہیں، انہیں دنیا نے سنی کا نام دیا۔ اور جو پیغمبر کے بعد اسلامک لائف کو اہل بیت سے لیتے ہیں، اور ان کا ماننا یہ ہے چونکہ اہل بیت پیغمبر کے گھر والے تھے، وہ زیادہ نزدیک تھے۔ اصحاب تو جب ملاقات ہوتی تھی عبادت کے موقع پہ اکٹھا ہوتے تھے، اہل بیت 24 ہاورز ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ تو جو گھر کے لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ حالات اور نظریات سے واقف ہوتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے پیغمبر کے بعد دین کو حاصل کرنے کا راستہ اہل بیت کو چنا انہیں شیعہ کہا گیا، اور جنہوں نے اصحاب کا راستہ چنا انہیں سنی کہا گیا۔ دونوں کا مقصد پیغمبر کی دی گئی تعلیم پر عمل کرنا ہے۔ جی۔ شیعہ اور سنی دو تعبیر ضرور ہے، یہ دو بھائی ہیں، ایک حقیقت ہیں، ایک خاندان کے ہیں، ایک کنبے کے ہیں، فیملی ممبر ہیں، مسلمان ہیں دونوں۔ کیونکہ جو بھی لا الہ الا اللہ کہے، جو بھی محمد رسول اللہ کہے، اس کا احترام واجب ہے،
اس کا خون محفوظ ہے، اس کے ناموس کا احترام ہماری ذمہ داری ہے۔ دونوں کا یہی عقیدہ ہے، دونوں کے نظریات ہیں۔ اسی لیے آیت اللہ خامنئی کا نظریہ اور آیت اللہ سستانی کا نظریہ اگر آپ پڑھیں تو آپ کے اندر اور اطمینان پیدا ہو جائے گا کہ شیعوں کا کانسیپٹ عالم اسلام، برادران اسلام یہ کیا ہے۔ آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کہ شیعوں کو اپنا، اہل سنت کو، سنی کو اپنا بھائی مت کہو، اپنی جان کہو۔ بھائی کی تعبیر اور جان کی تعبیر میں بہت جانتے ہیں ہم ڈیفرنٹ ہیں۔ بالکل۔ آیت اللہ سستانی یہ جملہ کہہ کر وہ لوگ جو شیعہ سنی اختلاف کو ہوا دیتے تھے اور ان دو بھائیوں کو ٹکرا کر اپنے مفاد کو حاصل کرتے تھے، ان تمام کا راستہ بند کر دیا۔ انہیں بھائی نہیں، انہیں اپنی جان کہو۔ ہر انسان کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے، تو سنی جب ہماری جان ہے تو اس کا مطلب ہمارے لیے پیارا ہے۔ آیت اللہ خامنہ نے کہا کسی بھی مقدسات کی توہین حرام ہے۔ ہر ایک کے اپنے آئیڈیلز ہوتے ہیں، شیعہ کے بھی اپنے آئیڈیلز ہیں، اہل سنت کے بھی اپنے آئیڈیلز ہیں۔ ہر ایک کے اپنے آئیڈیلز محترم ہوتے ہیں، اگر محترم نہ ہو تو آئیڈیل نہیں بنیں گے۔ تو جب محترم ہے تو کسی بھی مذہب کے مقدسات کی یا کسی بھی مسلک کے مقدسات کی توہین حرام ہے۔ یہ کہہ کے وہ تمام راستے جو شیطانی وسوسوں کا سبب بنتے تھے اور دشمنوں کو اپنی سیاست کی روٹیاں سینکنے کا موقع فراہم کرتے تھے، دونوں کو ختم کر دیا۔ تو جب ہماری جو ہے آئیڈیل شخصیت جو اہل بیت کی تعلیم و تربیت پہ چلتی ہیں، ہمیں یہ رہنمائی کرتی ہیں، تو دشمن کے ارادے ناکام ہوتے ہیں اور اسلام کلمت اللہ العلیٰ ہمیشہ بلند ہوتا ہے۔ میں صاحب ایک چیز آپ سے جاننا چاہوں گا، جس طرح سے ایک افواہ یہ بھی ہے کہ سنی کمیونٹی کے جو لوگ ہیں ان کو سنی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ دوسرے دھرموں سے، ہندو دھرم سے یا باقی مذاہب سے جو ہیں مسلم کمیونٹی جو مطلب جو ہے انہوں نے اپنایا ہوتا ہے، اس لیے ان کو سنی مسلمز کہا جاتا ہے۔ اس میں حقیقت کیا ہے؟ اصل غلط مطلب ہے یہ، قطعاً اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے۔ جو یہ کہتا ہے یہ مجھے لگتا ہے کسی کی زبان بن کے بول رہا ہے۔ جا کے کوئی پڑھے، سنی کا مطلب ہوتا ہے جو سنت پر عمل کرے۔ جی۔ سنی کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ سن کسی مذہب کو چھوڑ کے ایک مذہب میں آئے۔ سنی کا مطلب سنت پر عمل کرنے والا۔ اہل سنت یعنی وہ طبقہ، وہ گروہ جو پیغمبر کی تعلیمات پر عمل کرتا ہو۔ سنی اس لیے کہا جاتا ہے، سنی لفظ کسی مذہب کی تبدیلی کا نام نہیں ہے۔ یہ لفظ کسی یا تو سیاسی نقطہ نظر کسی نے استعمال کیا ہے، یا کسی نے اس لفظ کا مس یوز کیا ہے، یا کسی نے غلط طریقے سے اس کو نام دینے اور بدنام کرنے کی کوشش کی۔ قطعاً یہ مطلب اس کا نہیں ہے۔ شیعہ کا مطلب ہوتا ہے فالوور، جو اہل بیت کو فالو کرتے ہیں انہیں شیعہ کہتے ہیں۔ سنی کا مطلب جو پیغمبر کی تعلیمات اور سنت پر اپنے کو پابند مانتے ہیں، یہ سنی و شیعہ۔ یہ کہنا کہ کسی مذہب کو تبدیل کر کے جو مسلمان ہوئے انہیں سنی کہتے ہیں، یہ الزام ہے اور اس لفظ کا غلط استعمال ہے، بلکہ اس لفظ کی جو حرمت ہے اسے پامال کرنا ہے۔ مولانا صاحب اگر بات کریں ہم جس طرح سے امام حسین اور آخری نبی، ان کا رشتہ کیا تھا آپس میں؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے۔ دیکھیے، ہمارے آخری نبی کے بارے میں تو تقریباً سارے مسلمان جانتے ہی ہیں۔ ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے آخری نبی ہیں، اور بہرحال تمام عالم بشریت کے لیے وہ آئیڈیل بن کر آئے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ صرف مسلمان کے لیے نہیں ہے، بندگان خدا کے لیے ہیں۔ دنیا میں جتنے لوگ ہیں وہ بندے خدا ہیں۔ پیغمبر بھی سب کے نبی ہیں، کوئی چاہے اقرار کرے یا اقرار نہ کرے، چونکہ نبوت اقرار سے نہیں چلتی کہ ہم مانیں گے تو نبی ہیں، نہیں مانیں گے تو نہیں ہیں۔ حقائق ماننے کے محتاج نہیں۔ اگر کوئی کہے سورج کو ہمیں نہیں ماننا ہے، چاند کو ہمیں نہیں ماننا ہے، تو یہ کہہ دینے سے حقیقت ختم نہیں ہو جاتی۔ اللہ کے سارے بندے ہیں، چاہے ہندو ہوں، چاہے مسلمان ہوں، جس بھی مذہب و طبقے کے ہوں، پیغمبر کو بھی اللہ نے اپنا نمائندہ بنایا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے جتنے بندے ہیں پیغمبر اس کے نبی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا رشتہ پیغمبر سے اگر دیکھنا ہے تو پیغمبر کی ایک بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، اور تمام مسلمان اس بات پر معتقد بھی ہیں اور معترف بھی ہیں، اور تمام کتابوں میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ پیغمبر کی بیٹی جناب فاطمہ زہرا، جن کی شادی آپ نے اپنے کزن بردر یعنی حضرت علی علیہ السلام سے کی تھی، انہی دونوں لوگوں سے اللہ نے جو آباد کی ان کی زندگی اور آغوش، انہیں ہم حسن کہتے ہیں اور حسین کہتے ہیں۔ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام یہ جناب فاطمہ زہرا اور مولا علی کے فرزند ہیں، اور اس رشتے کے اعتبار سے پیغمبر کے آخری نبی کے نواسے ہیں۔
لیکن اگر آپ قرآن مجید کی آیتوں کا مطالعہ کریں اور اگر واقع مباہلہ کی طرف متوجہ ہوں کہ جس میں پیغمبر نے دعوت دی تھی حکم خدا سے نصارائے نجران کو کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے، تو اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے، تو اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے، اس میں آپ دیکھیں گے ابنا و ابناکم کا جملہ آیا تھا کہ تم اپنی اولاد کو لاؤ، ہم اپنی اولاد کو لائیں گے۔ یہ لفظ ابن جس کا واحد ہے مفرد ہے ابن یعنی بیٹا، پر قرآن کے پیش نظر حسن و حسین کو ابنانا کی جگہ پہ جو پیغمبر لے گئے، اس نص قرآنی سے پتہ چلتا ہے کہ حسن و حسین پیغمبر کے بیٹے ہیں، گرچہ فرزند جناب فاطمہ زہرا ان کی بیٹی کے ہیں، لیکن قرآن کی تعبیر کے مطابق صرف بیٹی ہی کے فرزند نہیں ہیں بلکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی امام حسن اور امام حسین فرزند ہیں۔ تو جو دوسرے فرزند تھے مولا کائنات کے جناب فاطمہ زہرا، ان کا نام حسین تھا، تو اگر بیٹی کے رشتے سے دیکھا جائے تو نواسے ہیں، قرآن کی تعبیر کے مطابق دیکھا جائے تو پیغمبر کے فرزند ہیں، یہ ان کا رشتہ ہے۔ مولانا صاحب اگر بات کریں ہم جس طرح سے محرم کا مہینے کی آپ نے بات کی ہے، اس میں صرف شیعہ کمیونٹی ہی اس کو سیلیبریٹ کر سکتا ہے یا باقی کمیونٹیز کے لوگ بھی کر سکتے ہیں؟ دیکھیے جب یہ بات کلیئر ہو گئی کہ پیغمبر سب کے ہیں، پیغمبر جب سب کے ہیں تو ان کی بیٹی سے عقیدت بھی سب کو ہے، جب ان کی بیٹی سے عقیدت ہے تو جب نانا کو لوگ مانتے تو نواسے کو بھی مانیں گے، اس لیے کہ جو نمائندے الہی ہوتے ہیں وہ کسی خاص طبقے کے نہیں ہوتے، اسی لیے کربلا کا تعلق، امام حسین کی یاد کا تعلق کسی خاص کمیونٹی سے مخصوص نہیں ہے۔ شیعہ بھی، اہل سنت بھی، بہت سے ہندو بھی، آپ نے سنا ہوگا حسینی برہمن کا نام، ہندوؤں کا ایک بڑا طبقہ امام حسین سے جڑا ہے، کرسچن کا ایک بڑا طبقہ امام حسین سے جڑا ہے، بعض یہودی بھی امام حسین کی یاد مناتے ہیں، چونکہ امام حسین کی جو قربانی کربلا میں تھی وہ صرف ایک فرد کے لیے، ایک خاص کمیونٹی کے لیے، ایک خاص دھرم کے لیے نہیں تھی، انسانیت کے لیے تھی، بشریت کے لیے تھی، اسی لیے امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو جو پہچانتا ہے وہ کربلا سے جڑتا ہے۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے جو 72 صحابہ، 71 یا 72 صحابی جو آپ سنتے رہتے ہیں، امام کو لے کے 72 مشہور ہے، آپ سنتے رہتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ امام حسین سے جڑنے والے سب شیعہ نہیں تھے، دوسرے مسلک کے تھے، دوسرے فرقے کے تھے، دوسرے مذہب کے بھی تھے، وہ سب امام سے جڑے ہیں۔ یہاں تک کہ حسینی برہمن سے آپ پوچھئے تو ان کا خود کہنا ہے کہ ہندوستان سے بھی برہمنوں کا ایک بڑا لشکر امام حسین کی مظلومیت کو سن کر کربلا میں نصرت کے لیے پہنچا تھا۔ اس کا کیوں پہنچا تھا؟ وجہ یہ تھی کہ امام حسین کا قدم انسانیت کے لیے تھا، تو جب انسانیت کے لیے تھا تو محرم کسی خاص طبقے سے مخصوص نہیں ہے، یہ اپنی اپنی عقیدت ہے کہ کون امام حسین کو کتنا سمجھتا ہے اور خود کو امام حسین سے کتنا جوڑتا ہے۔ مولانا صاحب کیا ایک میسیج رہے گا آپ کا؟ میری خواہش تو یہی ہوگی کہ انسان جینے کا سلیقہ امام حسین علیہ السلام سے اگر سیکھ لے تو اس کا سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہوگا کہ امام حسین نے جو کربلا آباد کی تھی، ہمیں زندگی کے ہر نشیب و فراز کے جتنی ضرورتیں ہیں اس کا عملی ثبوت دیا۔ ایک بھائی بھائی کی رسپیکٹ کیسے کرے، ایک چھوٹا بڑے کا احترام کیسے کرے، ایک انسان تعلیمات دین اور تعلیمات فطرت پر کیسے عمل کرے، ایک انسان دوسرے کے حقوق کی حفاظت کیسے کرے، ایک انسان اگر دشمن سے مقابلہ ہو رہا ہو تو سیلف رسپیکٹ کے ساتھ ساتھ سامنے والے کی عزت اور اس کا احترام کیسے کرے۔ اس لیے کیا واقعہ کربلا میں ہے کہ امام نے اپنے دشمنوں کے لشکر کو پانی پلایا، ان کے جانوروں کو پانی پلایا، جانتے ہیں کہ ہمارے مقابلے کے لیے آیا ہے، مگر امام یہ خدمت کر کے بتانا چاہتے ہیں وہ اس کا عمل ہے اور یہ ہمارا عمل ہے۔ اگر انسان واقعاً ایک بہترین لائف چاہتا ہے، بہترین زندگی چاہتا ہے، تو امام حسین جو پیغمبر کی تعبیر کے مطابق میں ان سے ہوں، ایک جملہ ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور ایک ہے کہ میں حسین سے ہوں، یہ میں حسین سے ہوں کا مطلب جب سمجھ میں دنیا کو آیا جب امام حسین نے کربلا میں اسلام اور بشریت اور انسانیت کی خاطر پورا کنبہ قربان کر دیا اور دین اسلام کو بھی بچایا، آزادی دی، لوگوں کو جینے کا سلیقہ سکھایا، یعنی گویا وقت کا پیغمبر ہے، وقت کا پیغمبر نماز رسول ہے، وقت کا پیغمبر ہے جو اپنے عمل سے آخری نبی کی یاد کو زندہ کر رہا ہے، اور امام حسین کا یہ عمل قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے آئیڈیل بن گیا۔ اس لیے میرا میسج یہ ہے کہ اگر کوئی جینے کا سلیقہ، واقعاً آدمی جو ہے ترقی کرنے کا سلیقہ، ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنے کا طریقہ، دوست و دشمن کے ساتھ ملنے اور جلنے اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ سیکھنا چاہتا ہے تو کربلا اس کے لیے بہترین مشعل راہ ہے۔
چلیں شکریہ ہمارے سے بات چیت کرنے کے لیے. سلامت رہیں، اللہ خیریت سے رکھے. تو یہ تھے ہمارے ساتھ مولانا سعید غلام حسین رضوی صاحب، ایران کلچر ہاؤس دہلی سے. اسی طرح کی مزید اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیں نیوز سیر انڈیا. میں عرفان احمد ڈینگ، کیمرہ مین شاہنواز کے ساتھ.